बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है और आपकी खिदमत में सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत बासादत की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता है। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है असलहे की तजारत और अमरीका और रूस की रकाबत। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों में दुनिया में असलहे की तजारत में 24% इजाफा हुआ है। दुनिया में असलहे की तजारत में अमरीका और रूस सबसे आगे हैं और कुल तजारत का 50% इन दोनों मुल्कों से ताल्लुक़ रखता है। असलहे की तजारत में 30% के साथ अमरीका पहले नंबर पर और 24% के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर जर्मनी का है जिसने दुनिया की असलहे की तजारत के 9% पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। फ्रांस 8% के साथ चौथे नंबर पर और बरतानिया 4% के साथ असलहे की तजारत में 5वें नंबर पर आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में सदर बाराक ओबामा के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद असलहे की तजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। एक तरफ तो दुनिया में क़याम अमन की बातें की जाती हैं, अदम तशद्दुद के नारे लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ असलहे की तजारत का फ़रोग़ बताता है कि दुनिया में अमन व अमान को दरहम बरहम करने के असबाब की फराहमी में कोई कमी नहीं बल्कि इजाफा ही हो रहा है। इस मौजू पर आज हमने गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में आने की जहमत दी है सियासी उमूर के माहिर अली शहबाज साहब को। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शहबाज साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में असलहे की तिजारत में फ़रोग़ के असबाब क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो है विलादत बासादत नवासी रसूल शरीकतुल हुसैन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है और आज का एक मुबारक दिन है। और इंशाअल्लाह ये प्याम है हज़रत ज़ैनब जो दुनिया के लिए जो करबला के बाद जो फैला और आज तक हमारे से पहुँचा, वो अमन का, सुलह का, दोस्ती का और जो है क्या कहेंगे खुद का पैगाम है, ताकि जो है मिलते आपस में जो है मिलकर रहें, एक दूसरे से जो है जंग जदाल ना करें बल्कि हक पे रहें, क्योंकि इस्लाम जो है हमको हक बीनी और हक पे रहने की जो है हिदायत करता है। जैसा कि आपने इशारा किया, ये जो है सबब इसका जो है बड़े ताकतों की आपस में जो है ये रखाबत है, रस्साकशी है। जैसा कि अभी आपने इशारा किया कि दुनिया का जो असलहा की जो फरोशी वगैरह है जिसमें अमेरिका जो है आगे नंबर पे है और कहा जाता है कि जो है तकरीबन 24% का इजाफा हुआ है। इन 24% में देखिए अमेरिका का जो शेयर बताया जाता है, अमेरिका का जो हिस्सा है इसमें 441 बिलियन डॉलर है। और ये जो है ना तमाम जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जिसमें 44% जो है ये असलहा जो फरोख्त हुआ है ये जो है एशिया और ओशानिया के जो ममालिक हैं उनके लिए हुआ है। और जो इसके बाद में अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है और दूसरे यूरोपियन ममालिक का जो तकरीबन 5% हिस्सा है। लिहाजा आपस में जो रखाबत है, रखाबत के साथ साथ इनका दारोमदार इनका जो है खुद जो है इनके वो कंपनियों पे है जो असलहा वगैरह बनाती हैं। और जब तक ये नाअमनी ईजाद ना करें इनका असलहा जो है फरोख्त न होगा। अब आप जो मिसाल के तौर पे लीबिया का मसला ले लीजिए। लीबिया में जो है खज़ाफी तो इन्हीं का आदमी था, खज़ाफी जालिम था, जाबिर था, जो कुछ भी था खज़ाफी को जो है इन्होंने जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेचे खज़ाफी को, लेकिन वो हथियार जो है खज़ाफी को जो है बचा न सके, ना उसकी हुकूमत को बचा सके, ना खुद खज़ाफी की जान बचा सके। लिहाजा वही हथियार जो बेचने वाले थे उन्हीं के हाथ में खज़ाफी का कत्ल हुआ। लेकिन यह इस पे भी जो है अभी ताज़ा तरीन जो गुजारिशात जो रिपोर्ट्स वगैरह मिली हैं उनमें कहा जाता है कि यहाँ पे भी जो है अपने
ہتھیار کی خاص طور پہ جو میسائلز وغیرہ کی جو کوالٹی ہے وہ ٹیسٹ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ لیبیا کے سقوط کے بعد، قذافی کے سقوط کے بعد برطانیہ کے جو برمسٹون میسائلز ہے اس کی جو ہے کیا کہیں گے آپ، تعداد اس کی بڑھ گئی. برطانیہ کو زیادہ آرڈرز ملے کہ اس کی کارکردگی جو ہے امریکہ کے جو ہیلتھ فائر میسائلز تھے اس سے بہتر ثابت ہوئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے دونوں رقابت کر رہے تھے. امریکہ جو ہے اپنے میسائل استعمال کر رہا تھا اور برطانیہ اپنے میسائل استعمال کر رہا تھا. تو ہیلتھ فائر میسائل سے برمسٹون میسائل کی جو کوالٹی زیادہ تھی، ان کا جو ہے بہت مثلا چیزیں تباہی اور بربادی کرنے کا جو ہے عنصر میں زیادہ تھا. تو کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کو جو ہے زیادہ آرڈرز ملے ہیں دوسرے کنٹریز کے بنسبت میں امریکہ کو، اس ہتھیار کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی میسائلز کے بارے میں بتا رہا ہوں. ویسے تو امریکہ کا جو ہے اوور آل ڈومینیشن ہے کہ آپ نے اشارہ کیا. تو جب تک یہ لوگ ناامنی نہیں پھیلائے وہاں سے تو ان کی نہ طاقتیں بڑھے گی، نہ ان کی امنیت برقرار رہے گی، نہ یہ لوگ جو ہے کنٹرول کر سکیں گے دوسرے ممالک پر. آپ دیکھیے دوسرے ممالک آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے عدم اعتماد ہے. مثلا آپ دیکھیے منطقے کے خود عرب ممالک کو دیکھ لیجیے، سعودی عرب کو دیکھ لیجیے آپ. سعودی عرب میں تیل کی جو ہے پیداوار ہے، سب چیز ہے، امن و امان ہے، یعنی ظاہری طور پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے تیل وغیرہ کی آمدنی سے جو ہے کافی رفاہی حالات بہت ہی اچھے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو اصل جو دشمن ہے اس کے خلاف تو جو ہے سعودی عرب کبھی سب ہارا نہیں ہوتا، یعنی میرا مطلب ہے اسرائیل. لیکن اس کے برخلاف جو ہے سعودی عرب کے ہتھیار ہے، سعودی عرب کے اسلحہ یا خلیج فارس کے جو ممالک ہیں ان کے اسلحہ ان کے عوام کو کچلنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتے ہیں. اور امریکہ جو ہے حالانکہ جو ہے آج 33 سال ہو گئے، 34 سال ہے یہ انقلاب اسلام جو ایران میں کامیاب ہوا، اور ایران کا جو ہے پیغام یہی ہے کہ جو ہے بھائی چارگی کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے. ایران یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں آپس میں جو ہے اپنے اعتماد قائم کریں، اتحاد قائم کریں، اتفاق قائم کریں، آپس میں مل کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دے رہیں اور دشمن کا جو ہے مشترکانہ طور پر متحدانہ طور پر مقابلہ کریں. لیکن بجائے ایران کے جو ہے اس آواز کو سننے کے، انہوں نے جو ہے ایران پہ عدم اعتماد کیا، اور جو ہے عدم اعتماد کا نتیجہ جو ہے امریکہ کے پالیسیز تھے، امریکہ کی جو ہے وہ تھی اور سازشیں تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے ایران کے بہانے پہ اپنے پریسٹیج اور پاور کے لیے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 120 بلین کے ڈالرز کے ہتھیار جو ہے یہ لوگ جمع کیے ہیں. ایسے ہتھیار جو ہے کبھی استعمال نہیں ہوں گے وہ ہتھیار، کیونکہ وہ ہتھیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چونکہ جیسا کہ عرض کیا میں آپ کی خدمت میں، جو اصل دشمن ہے اس کے خلاف کبھی یہ سفارہ نہیں ہوں گے. لیکن جو ہے ہاں چھوٹے پیمانے پہ کچھ چھوٹے ہتھیار، جیسا کہ شام کا جو علاقہ ایسا تھا، شام میں جو ہے امن و امان تھا، شام میں امنیت تھی. شام جو ہے واقعاً جو فرنٹ لائن کنٹریز ہے اسرائیل کے، ان کے جو ہے صف اول تھا، اور ریسسٹنس یعنی مقاومت کا جو مورچہ ہے اس کو شام سنبھالا ہوا تھا. چونکہ امریکہ کا وہاں زور و اثر نہیں چل رہا تھا، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے اس خطے میں اسرائیل کا جو ہے پلہ بھاری رہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان عرب ممالک کو بھی امریکہ اپنا جو ہے رفیق و دوست حلیف بنا لیا، بلکہ حلیف کا پٹھو بنا لیا ہے، اور اسرائیل کا دوست بنا لیا ہے ان کو. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو شام کی حکومت بدل جائے، اور شام کی حکومت کو بدلنے کی کوشش میں انہوں نے کچھ وہاں سے ایسے عناصر کو جو بیرونی ممالک کے ہیں، کہا جاتا ہے کہ لیبیا کے ہیں، یمن کے ہیں، فلسطین کے ہیں، یا خود جو ہے سعودی عرب کے دوسرے ممالک کے ہیں، شام کے بھی کچھ ہیں عنصر، کیوں نہیں ہے وہاں شام کے بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو بغاوت پہ آمدہ ہیں. ان کو جو ہتھیار سپلائی کیے ہیں تاکہ وہاں کی جو ہے امنیت کو بگاڑے، وہاں کے امن امان کو جو ہے بگاڑ دے، وہاں کے جو ہے معصوم اور بے قصور عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا خون بہا جائے، جیسا کہ ہومس وغیرہ میں. اگر ان کے پاس ہتھیار نہ ہوتے تو لوگ جو ہے خون خرابہ وہاں نہیں ہوتا، اور جو ہے شام کو اپنے ممالک کی، اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے مجبور ہونا پڑا کہ فوج کو استعمال کرے وہاں پہ، تاکہ امنیت وہاں پہ برقرار رکھے. اور پروپیگنڈا جو ہے شام کے خلاف کیا جاتا ہے کہ شام جو ہے عوام کو چرا فنا، چونکہ ابھی جو پکڑے گئے ہیں کیسے تقریباً 1000 نفرات ایسے پکڑ گئے ہیں جو شام کی سرزمین سے تعلق ہی نہیں ہے. اور ہتھیار ان کے پاس جو آنے امریکہ کے ہتھیار ہیں، اسرائیل کے ہتھیار ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب کے جو امریکہ کے سپلائی کردہ ہتھیار ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، قطر کے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اپنا اس قسم کے یہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے سے ناامنی بدامنی پھیلائیں. اب دیکھیے اب صوبہ خارے میں آ جائیے، بر صغیر میں آ جائیے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، آپس میں مل کر رہ سکتے ہیں. دونوں کی جو تاریخ ایک ہی ہے، فن ایک ہی ہے، کلچر ایک ہی ہے. لیکن کیا ایک دوسرے کو جو عدم اعتماد ہے اس سے جو ہے آرمز ریس یعنی رقابت ہوتی ہے، اور رقابت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے، غربت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ایک طرف جو ہے اپنے پاور اور پریسٹیج کے لیے جو حکومت میں برسر اقتدار ہے وہ جو ہے اسلحہ جمع کرتے ہیں، اور اس سے بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک بازی ہے. خدا نخواستہ جو ہے اگر ذرا غفلت وغیرہ ہو
تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ ہتھیار استعمال ہوں گے اور تباہی و بربادی ہوگی اور غربت و فقر و فاقہ پھیلے گا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، نہ جو ہے ان کے لیے کوئی فائدہ ہوگا نہ ان کے لیے فائدہ ہوگا، چند روزہ جنگ ہوگی اور تباہی اور بربادی کے ساتھ کچھ نہ ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں جو ہے بیٹھ کے مسائل کو حل کریں اور یہ بڑے پاور کی سازش میں نہ آئے تاکہ ان کے ہتھیار نہ بکنے پائیں، نہ جو ہے فساد و فتنہ جو ہے دنیا میں پھیلے۔ بہت بہت شکریہ شہباز صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر اندرابی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اندرابی صاحب، دنیا میں اسلحے کی تجارت بڑھنے کے اسباب آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو آپ نے جو اپنے تمہیدی کلمات اور جو شہباز صاحب نے بھی جو اشارہ کیا وہ بیسیکلی بڑی قوتوں کا ان کا یہ کہ وہ رقابتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی بات اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت، تو یہ جو دنیا کا ایک جیو پولیٹیکل نقشہ ہمارے سامنے ہے، یہ اس استعماری دور کا پیدا کردہ ہے جو کئی 100 سال تک دنیا میں لوٹ کھسوٹ کرتا رہا۔ تو اس استعماری دور کے آخر میں جب بظاہر یہ اینڈ ہوا، جب بظاہر ملکوں کو آزادیاں ملی، انڈیا، پاکستان، افریقہ کے ممالک کو، وہ کوئی سبسٹینشل آزادیاں نہیں تھی، یعنی ان میں کوئی اتنی حقیقت نہیں تھی، بس وہ آزادیاں تھی۔ تو وہ جب ایک دور شروع ہوا کہ یہ ملک آزاد کر دیے گئے اور بظاہر یہ ہوا کہ استعماری دور کا جیسے خاتمہ ہوا، تو اس میں یہ ہوا کہ دنیا کو انہوں نے ایک نیشن سٹیٹس میں تقسیم کیا۔ افریقہ کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ایسا پائیں گے کہ جیسے جو وہ رولر ہوتا ہے نا بچے کو، اور وہ رولر استعمال کر کے وہ ایک خط کھینچتا ہے، تو افریقہ کو ایسے ہی جیسے وہ رولر لگا کے خطوط کھینچے گئے اور خانوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، مختلف ممالک میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ خود جب عثمانیہ سلطنت کا جب خاتمہ کیا گیا تو ترکوں کو کہا گیا کہ آپ ہی ہیں، اور عربوں سے کہا گیا کہ آپ ایک بڑی قوم ہیں، ترک آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور عربوں کو علیحدہ کیا گیا، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ عربوں کو بھی کتنی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، حالانکہ وہ سب ایک ہی زبان اور ایک ہی قوم ہے۔ تو لہذا یہ قومی ریاست میں بانٹنا جو ہے یہ ایک فنڈامنٹل ٹروتھ ہے، ایک بہت بنیادی بات ہے، اور اس سے مقصود ہی تھا کہ قومی ریاستوں میں ممالک کو بانٹا جائے اور ان کے درمیان رقابتیں نیچرلی پیدا ہوں گی، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا رقیب سمجھیں گی، ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوں گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، ممالک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے اور اس میں انہی کا اسلحہ کام آیا۔ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس کے جو انکریز، اس کے جو بڑھنے کے اسباب ہے وہ انہی رقابتوں کا۔ اب دیکھیے اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت ایران کا یہ سٹیٹڈ موقف ہے، اور ایران کی یہ یعنی ایران چونکہ ایران کی بنیاد اسلام ہے، اور ان کا یہ سٹیٹڈ موقف ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کے ارد گرد جو ہمسائے ہیں ہم اپنی اس میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، ہم ان کو اپنے حساب سے رہنے دیں گے۔ لیکن اس وقت جو امریکہ کی کوشش ہے کہ عرب دنیا میں اس نے ایران کے جتنے خوف پیدا کیے ہیں، ان کو ایران سے جتنا خوف ان حکمرانوں کو اس نے دیا ہے کہ آپ پر ایران حملہ آور ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس اسلحہ کی دوڑ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ رقابتیں پیدا کرنا اور ایک دوسرے سے خائف کروانا، یہ ایک بنیادی بات ہے اس ساری چیز میں کہ اسلحہ کی دوڑ، اسلحہ کی یہ خریداری کیوں روز بروز بڑھ رہی ہے۔ لیکن فنڈامنٹل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو جو چھوٹی چھوٹی قومی ریاستوں میں تقسیم کر کے ایک رقابتوں کا سیاسی ایک نقشہ پیدا کیا گیا ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شہباز صاحب جی اسلحے کی تجارت میں جی دنیا کے 5 ممالک صحیح آگے ہیں، سب سے 5 ہی ممالک ہیں جن کے ہاتھ میں اسلحے کی تجارت ہے، امریکہ روس یہ دونوں سب سے آگے ہیں، پھر جرمنی فرانس برطانیہ اور برطانیہ جی یہی ہیں جو دنیا میں اسلحے سپلائی کرتے ہیں جی اور یہی امن عالم کا سلوگن بھی دیتے ہیں۔ صحیح تو اسلحے کی تجارت اور عالمی امن کا قیام دونوں میں ربط کیا ہے؟ جی دیکھیے دونوں میں جو ربط ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے کہ اس کے متضاد ہیں۔ جی تو ایک طرف جو ہے البتہ ان کی منافقانہ پالیسی ہے جو ہپوکریسی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ منافقانہ پالیسی کا نتیجہ ہے جو آج یورپ اتنے تو جو ہے یورپ کامیاب ہو چکا ہے، بلکہ ہمارے کو بھی مسلمان ممالک ہو یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ان کا شعور بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے کبھی جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے خواہ افریقہ کے ہو، لیٹن امریکہ کے ہو، ایشیا کے ہو یا مسلمان ممالک ہو، کبھی دوست تھے نہ رہیں گے یہ لوگ پہلے بھی جو ہے انہوں نے کولونیل پاورز آئے تھے کہ حکمرانی کیے تھے اور ان کی شروع سے پالیسی رہی ڈیوائڈ اینڈ رول کی، تاکہ جو ہے تفرقہ جو ہے پیدا کریں اور جو ہے امن کا سلوگن وغیرہ دیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑائیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کہیں بھی چلے جائیے، آپ افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو یا مثلا ہندوستان میں ہو، زمانے میں جو انگریزوں کی حکومت تھی، جو ریاستیں جو تھی آپس میں ایک دوسرے لڑاتے تھے، لڑانے کے بعد میں جو ہے یہ ایک دوسرے کی سائڈ بھی لیتے تھے، اس کے بعد میں جو ہے اپنا تسلط ان کے اوپر اور محکم جماتے تھے۔ تو لہٰذا ان کا جو ہے تقریباً پور آج کل کولونیل دور ختم ہو چکا ہے، خاص طور پہ دوسری جنگ جہانی عظیم کے بعد، اور یہ لوگ انڈائریکٹلی طور پہ جو ہے اپنا ڈومینیشن رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ جو ہے اب دیکھیے یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ نیشن کے ممبرز اگر جو ہے امریکہ اور روس کو اگر بڑا پاور مانا جائے، فرانس کی برطانیہ کی حقیقتی کیا ہے؟ ایک بالکل چھوٹے سے ممالک ہیں اور جو ہے ایک زمانے میں ہوں گے وہ کولونیل پاورز، لیکن آج کل جو ان کا کوئی مقام و منزلت ہے ہی نہیں ان کی، لیکن جو ان کا جو سابقہ جو تھا اسی کے بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے جو ان کا کلچرل ڈومینیشن ہے، زبان انگریزی کا ڈومینیشن ہو زبان کا، یا مثلا جو ہے فرینچ زبان کا افریقہ اور دوسرے کنٹریز میں ڈومینیشن ہو، اسی کے توسط سے یہ لوگ اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں، ہتھیار بھی فروخت کرتے ہیں، ایک طرف امنیت کا جو ہے نعرہ بلند کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے ناامنی پھیلاتے ہیں۔ اندرابی صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ وہ جو نیشنل اسٹیٹ دوارا جو بنایا گیا تھا خاص طور پر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، یعنی سائکس پی کو جو ایگریمنٹ تھا، سائکس جو ہے برطانیہ کا ملٹری آفیسر تھا، پی کو جو ہے فرانس کا تھا، انہوں نے عثمانیہ سلطنت ختم ہونے کے بعد میں جو مشرقی وسطیٰ میں جو ممالک جو ہے ان کے قبضے میں آئے اس سرزمینوں پر انہوں نے واقعی جو ہے اگر کاغذ پہ لکیریں کھینچ کر ملکوں کو بنایا، جیسا کہ جارڈن کا کوئی تاریخ سابقہ ہے ہی نہیں، جارڈن کا ایک نیا ملک بنایا گیا جارڈن، یا اس نے عراق کئی صدیوں سال پہلے جو ہے بلکہ ہزاروں سال پہلے ایک مملکت تھی اسلام سے بھی پہلے بلکہ مسیحیت سے عراق، لیکن جو ہے اس کے بعد عراق جو ہے یا تو جو ہے مختلف جو ممالک ابھرتے آئے ان کا جو ہے جز تھا عراق، اور مسلمان جو ہے آپس میں مل کے زندگی امن و امان سے گزار رہے تھے، کوئی تفرقہ نہیں تھا، نہ کرد کا، نہ عرب کا، نہ ترک کا، نہ ایرانی کا، نہ ہندی کا، نہ کسی اور قوم و ملت کا، آپس میں اتفاق تھا، حتیٰ کہ جیک ڈیونپورٹ جو تقریباً 19ویں صدی میں دورہ کیا تھا اس سرزمینوں کا، انہیں کہا کہ یہاں پہ جو اللہ اکبر کی جو آواز بلند ہوتی ہے، خواہ کسی بھی ملت کا کسی بھی زبان کا ہو، ترک ہو، کرد ہو، ایرانی ہو، عرب ہو، فوری مسجد میں جاتا ہے اور سفارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف ہمارے پاس یورپ میں جو ہے تفرقہ ہے نیشنلزم کا، فرانس جو ہے انگریز کے خلاف ہے، انگریز جرمن کے خلاف ہے، جرمن اسپینش کے خلاف، اسی وجہ سے جو ہے دیکھیے آپ یورپ میں تقریباً 1891 سے 1880 سے لے کر 1913 تک، یعنی پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے تک ایک دوسرے کا جو خوف تھا، جو ایک دوسرے کی جو نفرت وغیرہ تھی، تنفر تھا، تو تعصب تھا، اس کی بنا پر انہوں نے اتنے ہتھیار جمع کیے، آخر میں 1914 میں جو ہے پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس میں جو ہے تقریباً 16 ملین آدمی مارے گئے یورپ میں، اور فرانس جو ہے جرمنی کے خلاف، جرمنی جو ہے انگریزوں کے خلاف، انگریز جو ہے اس کے اسپین کے خلاف، بہرحال جو ہے یہ کشمکش آپس میں جو تھی، اس کے بعد میں پھر جو ہے ہٹلر کا دور آیا، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس میں جو ہے کافی تباہی اور بربادی اور بڑے پیمانے پہ ہوئی، امریکہ بھی شریک ہوا اس میں، جاپان بھی شریک ہوا، جاپان پہ جو ہے نیوکلیر اٹیک ہوا، جاپان کی بربادی اور تباہی ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا حصے اپنے، جیسا کہ روس ابھر آیا، روس جو ہے انہوں نے سپر پاور جو سوویت یونین کے نام پر آپس میں انہوں نے اپنے جو ہے دنیا کے حصے تقسیم کر لیے، اور اپنی رساکشی کے لیے، اپنی رقابت کے لیے انہوں نے وہ جو چھوٹے چھوٹے ملک جو بنائے گئے تھے جو نیشن اسٹیٹس، ان کو ہتھیار سپلائی کرنے لگے، تاکہ جو ان میں تفرقہ رہا، ان میں جو آپس میں جو ایک دوسرے اختلافات رہا، تو ان کا جو اسلحہ کا جو بازار ہے گرم رہے گا، یہ بکتے رہے گا، لوگ جو ہے نئے نئے اسلحہ خریدیں گے، تو ایک دوسرے کے خلاف تو اب تو امکان ہی نہیں تھا، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد میں
جو ہولناک جو بامس وغیرہ استعمال کیے گئے جاپان پہ، اس کے بعد میں امکان ہی نہیں تھا کہ روس امریکہ پہ حملہ کرے گا یا امریکہ روس پہ حملہ کرے گا. تو یہ لوگ جو ہے پراکسی وارز اپنے ممالک وغیرہ جو چھوٹے ممالک کے ذریعے سے ادھر روس کا ہتھیار استعمال ہو رہا ہے تو ادھر امریکہ کا ہتھیار دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اپنے ویپنس کی، اپنے ہتھیاروں کی کوالٹی کیا ہے، یہ دیکھنا چاہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے بازار گرم، اور پھر وہ جو ہے وہ نادان ممالک یا ان کے جو ہے رجیمس یا ان کے برسر اقتدار جو حکومتیں تھیں وہ ان سے خریدتے گئے اور استعمال کرتے گئے، ایک دوسرے کو مارتے گئے. فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہوا، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اور جو ہے پسماندگی، عقب ماندگی، بیکورڈنس کے علاوہ کچھ چیز ہاتھ میں نہیں آئی، اور ان کا جو ہے ڈومینیشن جو ہے اور بڑھتا گیا. لیکن وہی یورپ جو ایک زمان جو کہہ رہا تھا میں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے پہلے آپس میں جو تعصبی اختلافات تھے یورپ کے مختلف ممالک میں، انہوں نے ایک بہت اچھا اقدام کیا، بہت اہم اقدام کیا. وہ یہ تھا کہ یورپین یونین کی جو ہے تشکیل ہوئی. پہلے کامن مارکیٹ سے شروع ہوا، یورپین کمیونٹی قائم، اس کے بعد میں یورپین یونین، حتیٰ کہ سکہ بھی انہوں نے ایک ہوا. لیکن یہ چیزوں سے جو ہے ہم مسلمانوں کے جو ہے کا شعور بیدار ہونا چاہیے. وہ لوگ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جو یورپ اتنے دو بڑے جنگوں کے بعد اتنی تباہی اور بربادی ہوئی، اتنے اسلحہ کا استعمال ہوا، اتنی غارت گری ہوئی، اتحاد قائم کر سکتا ہے، فرانس ہو، برطانیہ ہو یا جرمنی ہو یا مثلا اسے ممالک ہو آپس میں، تو کیا مسلمان ممالک نہیں کر سکتے یہ چیز؟ کیا ترک و ایرانی و عرب و عجم و ہندو پاکستان یا آپس میں جو ہے اتفاق و اتحاد پیدا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. اگر آپ تاریخ کا نقشہ دیکھیں تو یہاں پہ جو اس قسم کا تعصب تھا ہی نہیں. یہ جو ہے تعصب جو ہے ان کے ذریعے سے کولونیل پاور جو تھے ان کی طرف سے کریٹ کیا گیا. تو لہٰذا جو ہے ہم کو جو ہے ہمارا بھی شعور ادھر بیدار ہونا چاہیے. جب تک ہمارا شعور بیدار نہیں ہوگا ہم خریدار رہیں گے، وہ لوگ جو ہے بیپاری رہیں گے، وہ لوگ بیچتے رہیں گے اور ہم خریدتے رہیں گے. بجٹ ہمارا بڑھتے جائے گا. اب آپ دیکھیے پاکستان میں تقریباً 2 سال پہلے جو ہے بڑے خطرناک فلڈز آئے تھے اور تباہی و بربادی ہوئی پاکستان میں. آج تک جو ہے اس کا رفاہی امداد ان تک برابر نہیں پہنچی. آج تو غربت کی حالت میں ہے لوگ. اور ساتھ ہندوستان میں دیکھ لیجیے، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا جو 30% جو پاپولیشن ہے بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہا ہے. تو اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان پاکستان اپنی رقابت کے طور پہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں. ہندوستان کو چین سے خطرہ ہے، چین اور پاکستان کو ہندوستان سے خطرہ ہے. تو بجائے خطرے سے، بجائے عدم اعتماد کے، آپس میں اگر بیٹھ کے مسائل کو اگر طے کر لیں لوگ تو دنیا بھر کے مسائل حل ہو جاتے. نہ تباہی ہوتی، نہ بربادی ہوتی، نہ جو ہے ان کو جو ہے اسلحہ اپنا خود بنا سکتے. کیوں؟ اسلحہ ضروری ہے اپنے دفاع وغیرہ کی، لیکن ایسا اسلحہ نہیں جو کہ تباہی اور بربادی کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ لا سکے، جس سے کچھ حاصل نہ آ سکے جس سے. اب آپ دیکھیے اسلحہ تو جو ہے بہت سا اسلحہ ایسا ہے جو بلینس آف ڈالر خرچ ہونے کے بعد یہ جو ہے اپنے اس میں رہے گا، اسٹاکس میں، یعنی کیا انبار میں رہے گا اور کبھی استعمال نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد 10 سال بعد نیا اسلحہ خریدنا پڑے گا، اس کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بالکل بیکار اور آبسولیٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو بیچ دیا اپنا، وہ لوگ اپنا جو بار تھا، جو بوجھ تھا سر سے، وہ تو ان کے حوالے کر دیے، پیسے بھی لے لیے. اب جو ہے جو استعمال نہیں کیے، خوف سے، ہراس سے جو جمع کیے، اس کو دوبارہ کیا کریں گے لوگ؟ اسکریپ کے طور پہ جو ہے یا تو ڈسکارڈ کریں گے، یا تو بیچیں گے اس کو، یا تو ہٹائیں گے، اسے ریپلیس کریں گے اس سے. اور اس کے بجائے یہ پیسہ، یہ جو ہے چیز اگر جو ہے فلاحی اور رفاہی چیزوں میں اگر صرف ہو، اگر خرچ ہو، تو جو دنیا بھر کا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی دوشنبے میں جو کانفرنس ہوئی نوروز کے مناسبت سے، جس میں ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے بھی حصہ لیا، انہوں نے جو ہے خود اسپیچ میں کہا کہ نیٹو جو افغانستان جو قبضہ کیا ہوا ہے امریکہ، اپنا نیٹو جو اپنا 5% بھی بجٹ جو ملٹری بجٹ ہے افغانستان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے الاٹ کر دے تو افغانستان کافی ترقی کر سکتا، بجائے اس کے جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنا تسلط برقرار رکھنا اور افغانیوں میں جو ہے تفرقہ ایجاد کرنا، یا وہاں پہ جو ہے کشت و کشتار کا جو ہے بازار گرم کرنا. اور اس تقریر میں امریکہ کا جو ڈیلیگیشن تھا، امریکہ کے جو انڈر سیکرٹری تھے، نائب وزیر خارجہ، یہ فوری اٹھ کر چلے گئے. یعنی چور کی داڑھی میں تنکا تو جو ہے اپنی داڑھی ٹٹولا. تو امریکہ کو جو ہے بات بری لگی، کیونکہ امریکہ سوائے تباہی و بربادی کسی اور کچھ نہیں چاہتا. تو لہٰذا جب تک ہمارا بھی شعور بیدار نہ ہو کہ اسلحہ کا بازار گرم رہے گا، وہ لوگ بیچتے جائیں گے اور ہمارے جو سربراہان مملکت ہے وہ خریدتے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے جو خدا نخواستہ، جیسا کہ اس کے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا، اگر جو ہے اس خطرناک مرحلے میں پہنچ جائے تو جنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنگ کے بعد بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے تباہی و بربادی کے. وہی انٹرنیشنل بارڈرز ہے، اسی تک سب کو ہٹنا پڑے گا پیچھے. بہت بہت شکریہ جناب. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب موجود ہیں. قاسم رسول الیاس صاحب، السلام علیکم جناب. جی فرمائیں جناب. اسلحے کے خریدار تیسری دنیا کے ملک زیادہ ہیں، جہاں غربت
اور عوام کے مسائل بھی زیادہ ہیں. تیسری دنیا کی حکومتیں عوام کے رفاہ سے زیادہ اسلحے کی خریداری اور فوجی طاقت بڑھانے پر توجہ کیوں دیتی ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں دو تین باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ اس سے پہلے 2 ہولناک عالمی جنگیں دیکھ چکا ہے. تو اسلحے کی ریس کے جو نقصانات ہوئے ہیں قوموں کو اور ان کی اکنامی جس طرح تباہ ہوئی ہے, قومیں جس طرح تلپٹ ہوئی ہیں, جس طرح ممالک تباہ برباد ہوئے, تو یورپ تو جو ہے 2 بڑی جنگوں کا مزہ چکھ چکا ہے اور اس کے یعنی خطرناک نتائج کے بعد اب وہ تیسری بڑی جنگ کا جو ہے خطرہ مول نہیں لے سکتا. جہاں تک تیسری دنیا کے ممالک کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عالمی استعماری طاقتیں ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ تیسری دنیا ہی اب ان کی استعمار کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے جہاں سے وہ اپنی معاشی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, جہاں پر وہ اپنا سیاسی تسلط برقرار رکھتے ہیں. تو ان کی ضرورت یہ ہے کہ تیسری دنیا کے اندر ایسے ٹینشنز, ایسے کنفلکٹس, ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس کے نتیجے میں ایک طرف تو ان کی بالادستی یعنی حربی بالادستی باقی رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے جو استعماری عزائم ہیں وہ پوری کر سکیں اور ان کی جو ویپن انڈسٹری ہے اس کی ضروریات وہاں سے پوری ہو سکیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں مثال کے طور پہ میں یہ بات بتاؤں کہ یہ ابھی چند ہی مہینے پہلے فروری کے اندر امریکہ کی اور سعودی عربیہ کی ایک بڑی ڈیل ہوئی, عام کی ڈیل ہوئی ہے. اور یہ عام کی ڈیل کس لیے ہوئی ہے؟ امریکہ ظاہر ہے کہ ایک سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کو ایران کو ایک بڑے خطرے کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایران جو پیسفل پرپز کے لیے اپنی نیوکلیر ٹیکنالوجی بنا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایران کو ایک نیوکلیر پاور اور پھر نیوکلیر یعنی ایٹامک پاور کے طور پہ وہ پیش کر رہا ہے تاکہ یہ بتائے کہ عربوں کو کہ اگر تمہارے لیے کوئی خطرہ ہے اس خطے میں تو وہ اسرائیل نہیں ہے, وہ ایران ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو اسلحہ سے لیس کرو, چاہے ان کے اندر ان اسلحہ کو استعمال کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال وہ امریکہ کے دباؤ میں یا جو خوف اور جو ڈر وہ دکھا رہا ہے اس کے دباؤ میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اسلحہ خرید رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے اسلحہ کے مارکیٹ کو بڑھانا چاہتا ہے, اس لیے تیسری دنیا ہی اس کو ایک ایسی دنیا نظر آتی ہے جہاں پر اس قسم کے کنفلکٹ پیدا کر کے وہ اپنے اسلحہ کو بیچ سکتا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو استعماری یعنی ضرورتیں ہیں, یعنی اس دنیا سے عرب سے اسے تیل چاہیے اور دوسرے معدنیات چاہیے, افریقہ سے معدنیات چاہیے اور دوسرے ملکوں سے چاہیے, تو ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ان کی ڈپینڈنسی ان ممالک کی امریکہ اور یہ استعماری ممالک پر باقی رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور کے طور پر وہ ایک ویپن کے بڑے سوداگر کے طور پر سامنے رہے تاکہ یہ کہ ان کی یہ ضرورتیں پوری کر سکے اور وہ اپنے استعماری جو عزائم ہیں اس کو بھی پورا کر سکے. اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے جب کولڈ ورلڈ وار تھی تو دنیا کو امریکہ اور روس نے جو ہے یا سوویت یونین نے 2 بلاک میں تقسیم کر کے یہ کوشش کی تھی کہ اپنے بلاک کے اندر وہ اسلحہ بیچ سکتے تھے. اب چونکہ یونیپولر ورلڈ ہو گئی ہے, دنیا کا ایک ہی چودھری ہے, تو اس کو ضرورت ہے کہ اپنی یعنی دنیا کے اندر کوئی اور پاور اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو اور دنیا کے اندر تمام لوگ اس کے طرف ہی رجوع کرتے رہیں. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس کا اسلحہ بھی مارکیٹ میں جاتا رہے اور اس دنیا کے اندر کنفلکٹ کا ماحول بھی پیدا رہے تاکہ ایک اس کی اسلحائی کھپت بھی ہو اور اس کا ڈومینیشن بھی باقی رہے اور دنیا کی قومیں آپس میں لڑ کر اپنی طاقت کو کم کرتی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ اسلحہ کی تجارت کو فروغ مل رہا ہے اور دنیا کے اندر کنفلکٹ جنریٹ ہو رہی ہے. اور اس وقت دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پہ ہولناک ہتھیار موجود ہیں, چاہے وہ WMD کی شکل میں ہوں, چاہے نیوکلیر پاور کی شکل میں ہوں, وہ اتنے بڑے بڑے ہتھیار دنیا میں موجود ہیں کہ دنیا کو مثال کے طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ امریکہ کے پاس جتنا نیوکلیر پاورز ہے یا نیوکلیر بمس ہیں تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کو 8 بار تباہ کر سکتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہتھیاروں کی دوڑ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ملکوں کی تباہی کا باعث بن رہی ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کے کھڑی ہو گئی ہے کہ دنیا کو اگر کوئی اور یعنی تباہ کر سکتا ہے تو وہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. قاسم رسول الیاس صاحب, امریکہ میں جب صدر اوباما اپنے پہلے جو انتخابات کے لیے جب کمپین چلا رہے تھے تو تبدیلی کا نعرہ دے رہے تھے اور امن کی باتیں کر رہے تھے اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ان کے آنے کے بعد امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی. لیکن خود امریکہ کے مختلف اداروں نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ بتاتی ہیں کہ امریکہ میں اوباما کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسلحے کی صنعت کو زیادہ فروغ ملا ہے اور امریکہ کی اسلحے کی تجارت بڑھی ہے.
اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی میں چاہے ریپبلکن کے لوگ اقتدار میں آئیں یا ڈیموکریٹک کے لوگ اقتدار میں آئیں، دونوں ہی لوگوں کو بہرحال اپنی جو ڈومیسٹک نیڈز ہیں یا اس کی جو ڈومیسٹک جو پریشرز ہیں اس سے وہ صرف نظر کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. مثال کے طور پہ امریکہ کی جو ایک تو یہودی لابی ہے، اس کے عزائم ہیں پوری دنیا کے لیے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی امریکہ کا صدر ہو وہ یہودی لابی کو صرف نظر کر کے اپنی پالیسی طے نہیں کر سکتا. اسی طرح امریکہ کی جو ویپن انڈسٹری ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کنفلکٹ پیدا رہے، دنیا کے اندر جنگوں کا ماحول رہے، خوف و خطر کا ماحول موجود رہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر اپنی جو ڈومیسٹک کمپلشنس ہیں اس سے بے نیاز ہو کر کوئی اپنی پالیسی طے نہیں کر سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے اندر خود ایک بڑی تعداد سے افراد کی پائی جاتی ہے جو امریکہ کے جو استعماری عزائم ہیں جس کے یا امریکہ کے جو جنگی عزائم ہیں جس کے پوری دنیا کے اندر ایک طرح کا جنگ کا اور ٹینشنز کا اور کنفلکٹ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. اب خود امریکہ کے اندر اس طرح کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈومیسٹک ضروریات ہیں، ہمارے جو اپنے مسائل ہیں، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. جس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو استعماری نظام جس تیزی کے ساتھ میں کولیپس ہو رہا ہے اور جس طرح وال اسٹریٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جس طرح لوگ میدان میں آ رہے ہیں، یہ خود یہ ثابت کرتا ہے کہ جو گھریلو ماحول ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی قوموں کو ایک خطرے کے طور پہ دکھایا جائے. مثال کے طور پر جب کولڈ ورلڈ وار کا ماحول ختم ہو گیا، جب امریکہ روس جو ہے ایک پاور کے طور پہ باقی نہیں رہا رشیا، تو اس کے بعد امریکہ کو ایک ضرورت تھی ایک ایسے دشمن کی جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنے استعماری اور اپنے حربی عزائم کو آگے بڑھا سکتا ہے. تو اس نے اسلام کو ایک دہشت گرد کے طور پر اسلامی دہشت گردی یا ایک ملیٹنٹ اسلام یا فنڈامنٹلزم اور اس طرح کی اصطلاحیں گھڑ کے دنیا کو ایک تیسرے خطرے کے طور پر اسلام کو پیش کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہنٹنگٹن کی جو کتاب ہے وہ اور فوکویاما کی جو تھیسس ہے وہ سب یہ بتاتی ہے کہ اب دنیا میں امریکہ کو اگر اپنی بالادستی باقی رکھنی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے دنیا کے اندر تو وہ اسلام ہے. تو اب اسلام کو کنٹین کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلم ممالک کے اندر اسلامی بیداری آ رہی ہے اس کو ایک خطرہ بنا کر پیش کیا جائے اور پھر اپنے لیے جواز حاصل کیا جائے کہ یہاں ان ملکوں کے اندر انٹرفیئر کرنا ہے. تو وہ جواز یہ ہے کہ امریکہ جو اپنی دانش میں اپنے آپ کو ایک بہت ہی سویلائزڈ اور بہت ہی ڈیولپڈ نیشن سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تہذیبوں کے اندر اگر اس سب سے بڑی برتر اور بہتر تہذیب اسی کے پاس میں ہے تو اپنی تہذیبی برتری کو، اپنی تہذیب بالادستی کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جو جنگجو قومیں سامنے آ رہی ہے یا جو خوفناک تہذیبیں سامنے آ رہی ہیں وہ دنیا سے مٹ جائیں اور امریکہ کی بالادستی اور یا ویسٹ کی بالادستی یا ویسٹرن تہذیب کی بالادستی باقی رہے. تو ظاہر بات ہے کہ اوباما ہو یا بش ہو ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے انٹرنل جو پرابلمز ہیں اس کو بھی کنٹین کیا جا سکے اور باہر کے ملکوں میں انٹرفیرنس کے لیے اپنا جواز حاصل کیا جا سکے. تو بظاہر یہ جو بات سمجھی جا رہی تھی کہ اوباما کے آنے کے بعد میں امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی، امریکہ کی مڈل ایسٹ کے تئیں پالیسی میں تبدیلی آئے گی، امریکہ کی اسرائیل کے تئیں پالیسی میں تبدیلی آئے گی، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. خاص طور سے ایجپٹ میں اور قاہرہ کے اندر تقریر کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا اوباما کی کہ اب شاید وہ اپنے رشتوں کو پھر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. لیکن اسی موقع پر انہوں نے اسرائیل سے اپنے جو گہرے رشتے ہیں ان کو مزید بڑھانے کے اوپر کی بات کہی تھی. تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ امریکہ کے رویے میں اوباما کے آنے کے بعد میں کوئی خاص تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے. چاہے اس کے بعد بھی کوئی اور صدر آئے گا تو ظاہر ہے وہ کتنی ہی باتیں کریں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہونا چاہیے، دنیا کے ملکوں کے اندر لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ضرورت ہے یہ کہ وہ دنیا کے اندر ٹینشن اور کنفلکٹ کریٹ کریں تاکہ اپنے انٹرفیرنس کے لیے جواز حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب، جناب اوباما کے پہلے الیکشن سے پہلے بعض امریکی حلقوں کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر اوباما الیکشن جیت گئے اور برسر اقتدار آ گئے تو امریکہ کمزور ہوگا اور امریکہ کی ہو سکتا ہے کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آ جائے. لیکن اب دوسرے الیکشن سے پہلے مختلف جو امریکی ادارے ہیں ان کی جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ لکھ یہ رہے ہیں کہ اوباما اگر دوسرا الیکشن جیت جاتے ہیں تو اسلحہ انڈسٹری کو زیادہ فروغ حاصل ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
جی اصل میں دیکھیں اوباما کی حیثیت کوئی جس طرح پرانے زمانے میں جیسے بادشاہ ہوتے تھے تو ان کا جو اپنا ایک ذاتی کوئی ایجنڈا ہوتا تھا تو وہ اپنے حساب سے اس سلطنت کو شیپ کرتے تھے جو ان کی اپنی ایک ویژن ہوتی تھی. ایسا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ کا ایک سسٹم ہے, ایک امریکہ کا ایک نظام ہے, ایک ایجنڈا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں جب اوباما اور ہلری کلنٹن کا ایک مقابلہ تھا ود ان ڈیموکریٹک پارٹی, اور ہلری کلنٹن نے بہت زبردست ان کا مقابلہ کیا, اور اس مقابلے میں وہ نسلی رقابتیں بھی بہت سامنے آ گئیں. ان نے اوباما کو سیاہ فام اور کیا کیا ایسے الفاظ سے نوازا, اور وہ سارا کچھ سامنے آ گیا. تو لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان نے پھر وڈرا کیا اور پھر اوباما پریزیڈنٹ کے لیے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا جو اقتدار ٹولہ ہے اور وہاں کے وہ پاورز جو ہیں جو کہ وہاں کے امور پر غالب ہیں, ان کی رضامندی کے بغیر اوباما کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا ممکن نہیں تھا. اور اوباما نے اس دور میں ثابت کیا کہ وہ کسی سے بھی زیادہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پروموٹ کرتا رہے گا. لیکن مجھے یہ کہنے کی آپ ذرا اجازت اگر دیں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے نا, ہم جس دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں, یہ جو نظام ڈومیننٹ نظام ہے اس وقت, غالب نظام ہے مغرب کا, اس میں سرمایہ کی حیثیت ایک بنیادی عنصر کی ہے, یعنی کیپٹل کی حیثیت ایک بنیادی عنصر ہے. اب جس جمہوریت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور جس کے پیچھے ساری دنیا دوڑ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے. اس وقت امریکہ کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں, یہ جو ریپبلکن ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ہیں اور ود ان ڈیموکریٹک پارٹی جو کینڈیڈیٹس ہیں, اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کے کتنے فنڈز ہیں تو بس ذہن چکراتا ہے, یعنی مائنڈ بوگلنگ ہے کہ کتنا پیسہ اس میں چلا جاتا ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کسی امیدوار کو جیتنے کے لیے 5-10 کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جو ہی جیتتا ہے پھر وہ 5-10 کروڑ پہلے وہ کسی بھی طریقے سے کماتا ہے, اور پھر وہ تاکہ وہ اپنے اخراجات پورے کرے جو اس نے الیکشن میں لگائے ہیں. تو ایک سرمایہ کا ایک سینٹرل رول ہے اس وقت دنیا کی اس سارے نظام میں. تو میں اس تعلق سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے اس موضوع سے متعلق ہیں. ایک یہ کہ سرمایہ کی اس دوڑ میں کئی تاجر حضرات ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ جو اسلحے کی دوڑ آپ کہہ رہے ہیں, اس میں آپ کو ایک پہلو ضرور دیکھنا ہوگا کہ اس کا ایک ڈائمنشن ہے ناجائز اسلحے کی تجارت. وہ اسلحہ کی جو تجارت دنیا میں ہے اس کا 10 سے 20% تک ناجائز اسلحے کی تجارت کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. ناجائز اسلحے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لائٹ ویپنری ہے, بندوق ہے, گرینیڈ ہے, راکٹ لانچرز ہیں. بڑا اسلحہ تو ہوا کہ بڑے بڑے جہاز اور باقی چیزیں, لیکن یہ اسلحہ, اس اسلحے کو آپ دیکھیں, یہ بھی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار انوالو ہیں. آپ دیکھیں ابھی کچھ سال پہلے, کچھ 5-10-12 سال پہلے انڈیا میں واقعہ ہوا کہ وہاں کلکتہ یعنی بنگال میں ایک پلین نے بہت سارا اسلحہ ڈالا. اسی طرح سے پلینز یوکرین سے, بیلجیم سے پلینز جاتے ہیں اور دنیا کے جو مختلف جو کرپٹ آفیشلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی وساطت سے باضابطہ اسلحہ بہت سارا اسلحہ پہنچایا جاتا ہے. اور یہ اسلحہ کن کو جاتا ہے؟ یہ یا تو ان کو جاتا ہے جو محروم لوگ ہیں, جن کو دنیا کی حکومتوں نے جن کے حقوق چھینے ہیں اور وہ اسلحہ لیتے ہیں. جیسے انڈیا میں ماویسٹ انسرجنسی ہے, ماویسٹ لوگ ہیں, وہ اسلحہ لیتے ہیں اور وہ اسلحہ وہیں سے آتا ہے. اور یا تو دوسرا ہے کہ امریکہ اور یہ استعماری طاقتیں جو اس سے گین کرتی ہیں, اس سے کہ اسلحہ جائز ہو یا ناجائز,
इन्हीं की कंपनियां तो प्रॉफिट करती हैं, इन्हीं की कंपनियों की बिक्री बढ़ जाती है, इन्हीं की कंपनियां बेचती हैं वो, तो लिहाजा इनको उससे एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती है, चाहे वो जायज या नाजायज हो। तो एक दूसरा जो चैनल है वो अब मगरिब के क्रिएटेड ग्रुप्स हैं। अब शाम में जो क्रिएटेड ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स जो मुख्तलिफ जगहों पे इन्हीं के काम कर रहे हैं। मसलन अफगानिस्तान में जुंदुल्लाह नामी एक ग्रुप था जिसने सिपाही पासदारान का डिप्टी चीफ वहां शहीद किया जाहिदान में आज से कुछ महीने पहले। तो इस तरह के ग्रुप्स, इनको भी असलाह दिया जाता है। असलाह इसलिए दिया जाता है कि ये जो रेजिम चेंज का है एक एजेंडा मगरिब के पास, कि ये रेजिम्स ऐसे लाएं, हुकूमतें और हुक्मरान ऐसे लाएं ताकि इनको मुदाखलत की आजादी हो, इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। मतलब अफ्रीका में कानकनी माइनस के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बहुत ल्यूक्रेटिव, बहुत जबरदस्त हैं। तो ये देखिए आप, ये सरमाए का एक बहुत बड़ा दखल इस सारे मामले में है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये नाजायज असलहे का एक डायमेंशन भी इसमें है। और अगर आप देखें कि ये जो असलहे की बात हम कर रहे हैं जो बैनुल अक़वामी और मुल्क और ममालिक के दरमियान है, तो इसमें आप देखें कि आपने खुद जिक्र किया कि इसमें 5 बड़े ममालिक जो हैं। मैं आपकी नोट्स में ये भी लाऊं, आपकी तवज्जो और इस बात की तरफ मबजूल कराऊं कि इसमें 7वां नंबर सऊदी ममलकत का है। सऊदी ममलकत जो है वो मैंने ये लिखा था कि वो 10.4% अपने जीडीपी का इस पर सर्फ कर रही है। जी। और सालाना उसका बजट है 45.2 अरब डॉलर इसी असलहे पर। और आप ये भी समझते हैं कि उनको ये असलहा, उनको उस पर कोई कुदरत नहीं, वो इसको इस्तेमाल भी करना नहीं। बहुत शुक्रिया। तो लेकिन वो इसलिए खरीदते हैं कि इससे मगरिब की आर्म्स इंडस्ट्री जो है उसको ठेके मिलते हैं। तो इस बात पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इसमें सरमाए का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंद्राबी साहब। इसी के साथ हम डॉक्टर कासिम रसूल इलियास और अली शहबाज साहब के भी शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज। शुक्रिया जनाब।